बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करते हैं। आज भी किसी अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन इससे पहले मैं यही कहूँगा कि जो वालिदैन हैं उनकी अहमियत क्या है, उन्होंने हमें जो है कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर कर जो है औलाद की जो है वो तरबियत करते हैं, कैसे उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन शायद औलाद को ये चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे वालिदैन जो हैं हमें बड़ा करने में, हमें पालने में कितना हाथ है उनका, और कैसे कैसे वो जो है किस लम्हों से गुजरे होंगे, किस किस तकलीफ़ से गुजरे होंगे। लेकिन अफसोस के साथ इस वक्त भी कुछ औलाद जो हैं वो इन एहसासात को समझने से कासर हैं। और ऐसा ही वाक़या एक खानपुर में आया है जो कि पंजाब की तहसील है, खैर रहीम यार खान जो ज़िला है पंजाब का उसकी तहसील है। और वहाँ पर यह वाक़या हुआ है कि किसी मिल्कियत के हवाले से या गलत सोबत के हवाले से वो जब वालिदैन के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुतालबा किया उन्होंने कि मुझे जो है प्रॉपर्टी दी जाए, और वालिदैन को मुसलसल बेटे की जानिब से तंग किया गया। लेकिन वालिदैन जब जो हैं वो उनकी ना माना तो वालिदैन को जो है उन्होंने अपने ही बेटे ने, सगे बेटे ने धमकियाँ दी कि मैं आप दोनों को कत्ल कर दूंगा और उसके साथ साथ मैं अपनी प्रॉपर्टी लेके रहूँगा। और उस पर ही जो है एक रिपोर्ट है और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इनका स्टेटमेंट क्या है वालिदैन का। आइए पहले वालिदैन की स्टेटमेंट देखते हैं। मेरा नाम मुनीर अहमद है। मैं गड़ी अख्तियार का रोड मौदा पीरा बलोच थाना सदर खानपुर की हदूद का रिहायशी हाँ। मेरा बड़ा बेटा वाजिद है जड़ा मेरे उत्ते जुल्म करेंदे, मेरे को कत्ल कराना चाहते, मेरे बच्चे को कत्ल कराना चाहते, मेरी जायदाद उत्ते कब्जा कराना चाहते। जेड़ा कि जायदाद है मेरी मेरे को अपना अब्बा कुछ असा मुल्क दिए अब्बे दे रलते, कुछ असा को अब्बा दे के दूहे बेरा वे को ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐ ਰੋ ਛੁੜਿਆ ਚਾਤੇ ਖੜੇ ਕਤਲ ਕਰੇ ਸਾਸੇ ਕੋ ਕੇ ਤੋ ਕੋ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭੇਰਾਵੇਂ ਕੋ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਭੇਰਾ ਨੇ ਕਿ ਦੀਏ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਥੀਮਣ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਅਨਾਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਿਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਥੀ ਵੈਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤ ਆਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ को तहफ़्फ़ुज़ दिता वञे, ਇਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई की वञे। मेरी जायदाद मेरे ना है टाइम मुंतकिल करी है। क्यों मेरी जायदाद ते मेरे फसल ते मेरे घर के होते काबिज से बैठे। लिहाजा DPO रहीम यार खां को मैं गुजारिश करे था जो मेहरबानी करते मेरे को तहफ़्फ़ुज़ दिता वञे, मेरी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ दिता वञे, मेरे बच्चे छोटे छोटे होने को तहफ़्फ़ुज़ दिता वञे। वो शख्स ये कहते जो बेटे को है कि मैं छोटू मजारी वाला काम करते सारे को मारते, मैं भला छोटा सा ये जड़ी जायदाद है मैं कल देना थी। वैसे मैं DPO साहब का थाने सदर की हदूद चमदा थाने सदर साहब वाले को ये कैसा SHO साहब को जो मेरे नाल इंसाफ किया बने। नाज़रीन, ये आपने स्टेटमेंट देखा कि वालिदैन जो हैं क्या कह रहे हैं। वालिदैन यही कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी के मसले पर जो है बेटा हमें कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो है हमें घर से भी निकाल दिया गया है। ये एक जो है बेटे की तरफ से जो है ये धमकी भी दी गई, लेकिन धमकियों के साथ साथ ये धमकी तो कत्ल करने की दी गई, लेकिन उसके साथ साथ जो है उनको घर से जो निकाला है उस पर बेटे ने जो है अमली ये जो हरकत की है, इस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो हम आपको ये भी बताते चले कि वो जो उसका जो बेटा है उनको जो है गिरफ्तार भी कर लिया है। ये आज हमने पुलिस से भी जब इस बारे में बात की तो SHO असदुल्लाह मस्तोई साहब ने बताया कि इस बेटे को जो है हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ साथ इनके वालिदैन जो हैं वो अपने वापस घर पहुंच गए। इस हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उसके साथ साथ मरकज़ी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर भी हैं नासिर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नासिर इकबाल साहब, ये खानपुर में जो वाकया हुआ है उसके साथ साथ ये बेटे ने जो है अपने ही वालिदैन को धमकियां दी है कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा, मुझे प्रॉपर्टी दी जाए, घर से उनको निकाल दिया गया। इस बारे से क्या कहेंगे आप? जी ये बड़े तशवीश का और अफसोस का मुकाम है कि यहाँ जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं इसमें तो बेटे ने अपने वालिदैन को धमकियां दी हैं। हमारे माशरे के अंदर तो इसको कहा जाता है खून सफेद हो गया है औलाद का। बहुत सारे वाकयात में बड़े दिल खराश अदाद शुमार सामने आते हैं कि बच्चों ने, बेटों ने अपने वालिदैन को, कहीं वालिद को, कहीं वालदा को
پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے قتل کر دیا، ہوں، کہیں والدین کو گھر سے بے دخل کر دیا، نکال دیا۔ پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا پڑھا اخبارات میں کہ حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے، ایسا قانون بنا دیا ہے جی بالکل، کہ کوئی جو اولاد ہے اپنے والدین کو گھر سے بے دخل نہیں کر سکتی، بلکہ والدین چاہیں ہوں، تو اپنی اولاد کو گھر سے نکال سکتے ہیں۔ ہوں، میں عرض کروں کہ میں ایک آپ کو اپنی ایک تجربہ یا مشاہدہ کے لیے میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ۔ ایک این جی او تھی، ہمیں لے گئی ایز اے جرنلسٹ، دوستوں کو، ساتھیوں کو، ایک اپنا یتیم خانہ، سوری اولڈ ہوم انہوں نے ڈیزائن کیا تھا، ہوں، جو ہمیں وہ لے کے گئے دکھانے کے لیے۔ تو میں نے وہاں عرض کیا کہ ہمیں اس بات پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اولڈ ہوم بنانا تو بڑا آسان کام ہے، آپ نے ایک عمارت کھڑی کی، یہاں پہ بستر بچھا دی ہے اور آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ اولڈ ہوم ہے۔ ہوں، اصل ایز اے سوسائٹی، مجھے انفرادی حیثیت میں اور ہم سب کو اجتماعی حیثیت میں ہوں، ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کی جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں، ہوں، کہ کوئی اولاد، کوئی بچہ اپنے والدین کو اس عمر میں گھر سے بے دخل نہ کرے۔ ہوں، کسی ضعیف شہری کو، کسی ماں باپ کو اس عمر میں کسی اولڈ ہوم میں نہ جانا پڑے۔ ہوں، بات یہ ہے، حکومت نے بل تو پاس کر دیا ہے، ہوں، ابھی تک یہ جو کہنا چاہیے عام لوگوں تک یہ اطلاع نہیں پہنچی، ہوں، اور دوسری بات یہ قانون کا ڈر نہیں ہے، ہوں، قانون کی حکمرانی نہیں ہے معاشرے کے اندر، ہوں، نہ والدین کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے اور نہ بچوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر ہم نے کوئی والدین کی شان میں گستاخی کی، ان کے حقوق سلب کیے، تو قانون حرکت میں آئے گا اور ہمیں یہ سزا ملے گی۔ ہوں، یہ پورے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہوں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جہاں آپ کے حقوق ہیں وہاں آپ کے فرائض بھی ہیں، ہوں، اور حقوق اور فرائض کے درمیان توازن ہی معاشرہ ہے۔ ہوں، تو یہ ریاست کو اس طرف بہت تیزی سے اور بہت مؤثر انداز سے کمپین کا آغاز کرنا چاہیے، ہوں، تھرو جو ہمارا قومی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہمارا نصاب ہے، ہوں، تعلیمی نصاب ہے، اس کے تھرو ہوں، پوری کمپین چلانی چاہیے، ہوں، تاکہ کہیں بھی کسی شہر میں، کسی گاؤں میں ہوں، ایسا واقعہ رونما نہ ہو، ہوں، اور اگر کہیں ہوتا ہے ہوں، تو پولیس پوری طاقت کے ساتھ وہاں پہ اپنی ریٹ قائم کرے، اور والدین کو ان کا مقام جو ہے ان کے گھر کے اندر وہ دلائے، ہوں، اور جہاں جہاں اس طرح کے واقع ہوتے ہیں، جہاں بچوں کے ہاتھوں والدین کی تذلیل ہوتی ہے، ان کی تصدیق ہوتی ہے، یا انہیں گھروں سے بے دخل کیا جاتا ہے، ہوں، انہیں سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ ہوں۔ اچھا رانا اقبال صاحب، یہ بھی رانا اقبال صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو بل ہے، تحفظ والدین بل جو ہے، پروٹیکشن بل ہے، یہ 2021 ہے، اس حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو عمل کرنے کے لیے، اس پر امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے پولیس کا کیا کردار ہوگا؟ کیا پولیس روایتی جو طور طریقے جو پرانے ہیں وہی اختیار کرے گی، یا اس پر کچھ خاص آپ کو رزلٹ ملے گی؟ یہ اس پر آپ بتائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پولیس کلچر نہیں بدلا جا سکا، اور نہ ہی کسی نے آج تک اس کو ہوں، واقعتاً سنجیدگی سے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہوں، جس کو ہم تبدیلی سرکار کہتے ہیں، یہ خاص طور پہ 3 سالوں میں، ہوں، 3 برسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو اس کو تبادلہ سرکار کہتا ہوں، ہوں، کہ ایک چیف منسٹر عثمان بزار پنجاب کے اندر پورا معاشرہ، پورا پنجاب یہ کہہ کے تھک گیا ہے ہوں، کہ آپ اسے تبدیل کریں، ہوں، لیکن اس کی بجائے پنجاب کے اندر 6 آئی جی، 4 چیف سیکرٹری تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہوں، یہ چند روز پہلے جو لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا مینار پاکستان، بالکل، اس میں بہت ساری دونوں سائڈ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہوں، ہوں، اور خاتون کے حوالے سے جو مواد سامنے آیا ہے وہ بھی کوئی اتنا اطمینان بخش نہیں ہے، ہوں، وہ بالکل، بڑا خوفناک ہے ہوں، کہ ہمارے جو اتنی غیر عربی ہے کہ ایک کسی کی بیٹی ہوں، ٹک ٹاک پر ایک گھٹیا اور سستی شہرت کے لیے کس حد تک چلی جائے گی۔ ہوں، تو اس بنیاد پر ضلع پنجاب نے، یا آئی جی آپریشن سے ساجد کیانی صاحب، ایس ایس پی آپریشن سے سید ندیم عباس صاحب، ہوں، اور ایس پی ان کو ہٹا دیا ہے، ہٹا دیا گیا کل، بالکل، ٹھیک ہے۔ ہوں، ابھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، ابھی کوئی تفتیش مکمل نہیں ہوئی، ہوں، اور اس خاتون کی طرف سے بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے ہوں، بعد تو چیزیں متنازع ہو گئی ہیں، مشکوک ہو گئی ہیں سارے ہوں، معاملات۔ ہوں، تو
پولیس خود مختار نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ پولیس فوج کی طرح رسپونڈ کرے، فوج کی طرح منظم ہو اور ذمہ دار ادارہ ہو، لیکن ہمارا جو سیاسی لیڈ ہے، جو ہمارا سیاسی طبقہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوج ہی ہمارے تابع آ جائے. ٹھیک ہے، تو پولیس بیسیکلی پولیس پرفارم کر سکتی ہے اگر اس کے اندر سیاسی مداخلت نہ ہو اور پسند ناپسند کی بنیاد پر تبادلے نہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بل ابھی تک پوری طرح بل کے جو کہنا چاہیے سیاق و سباق ہے یا اس کے مندرجات ہیں وہ عام آدمی تک اور پولیس تک نہیں پہنچے. اصل بات ہوتی ہے قانون بنانا نہیں، قانون کی تشریح کرنا اور قانون کی تشہیر کرنا. کہ قانون اگر آپ نے بنایا ہے تو وہ کامن مین تک اس قانون کے بارے میں اس کو علم ہو کہ یہ قانون مارز وجود میں آ گیا ہے، اس کی یہ سزا ہے، یہ اگر وائلیشن ہوگی تو اس کی یہ سزا ہوگی. اصل چیز ہے کہ آپ قانون کی تشریح کریں اور تشہیر کریں تاکہ ڈر پیدا ہو. ڈر ہی اصل میں آپ کو جرم سے روکتا ہے. تو پولیس کو بھی پوری طرح بااختیار بنایا جائے اور تنبیہ کی جائے، نصیحت کی جائے کہ خاص طور پہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں آپ اگر کوئی سستی کر جائیں یا آپ اپنی جیب گرم کر لیں تو وہ چیز برداشت کی جا سکتی ہے. لیکن والدین کے معاملے میں جہاں تک والدین کے حقوق کی بات ہے، ان کے احترام کی بات ہے، تو اس معاملے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو یا ریاست کو نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پولیس کو پوری طرح میک شور کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں والدین کے حقوق پامال ہوتے ہیں وہاں جو قانون کہتا ہے اس قانون کے مطابق سختی کی جائے تاکہ یہ اس جو روش ہے، مجرمانہ روش ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہو. اچھا ناصر اقبال صاحب، آپ اس مسئلے پر جو یہ ہو رہا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہیں زیادتی ہو رہی ہے دن بدن، اور جو اولاد ہے خاص طور پر اگر ان کی ہم بات کریں تو وہ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ہمیں پالا، اس کے ساتھ ساتھ کتنی مشکلات کاٹ کر ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہے. لیکن والدین جو ہیں پھر بھی ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ والدین کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی یہی ہوتا ہے کہ بیٹے جو ہیں یا ان کی اولاد جو ہیں وہ ان کو بار بار بھی تنگ کرتی رہتی ہے. اس حوالے سے یہ بتائے گا کہ ایسا کیا ہونا چاہیے سماج میں، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے پاس کم ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہیں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ والدین تو واقعی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، چونکہ والدین ہوتے ہی شفیق ہیں، مہربان ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ اس کو قانون کے اندر ایسی آپ چیزیں لے کے آئیں کہ قانون اتنا سخت ہو کہ وہ والدین کو نرمی کی اجازت نہ دے. اس میں اسٹیٹ اگر مدعی بنے، ریاست مدعی بنے، پولیس مدعی بنے، تاکہ والدین اگر کہیں نرم پڑ بھی جاتے ہیں تو انہیں ایٹ لیسٹ سزا ملے. جنہوں نے والدین کی دل شکنی کی ہے، دل آزاری کی ہے، اگر ریاست اس میں مدعی ہو یا پولیس مدعی ہو، میں سمجھتا ہوں اس میں جو سزا انہیں ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس میں کیا جا سکتا ہے کہ پولیس کو مدعی بنایا جائے، والدین کو مدعی نہ بنایا جائے. دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں جب چیزیں بدل رہی ہیں، اس طرح کی خرافات سامنے آ رہی ہیں، تو ہمیں بطور ریاست ایسے اقدامات کرنے چاہیے، ایسی اصلاحات کرنی چاہیے اپنے نصاب کے تھرو، میڈیا کے تھرو شعور اجاگر کرنا چاہیے، سزا اور جزا کا تصور اجاگر کرنا چاہیے. ہم ابھی بھی اسی روش پر ہیں. ہمارے آپ اب اٹھا کے ڈرامے دیکھ لیں تو ان میں اسی طرح کی چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں کہ بچے والدین کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، بالکل بچے گستاخ ہوتے ہیں. اور ڈراموں کے تھرو بجائے اصلاح کرنے کے اور فلاح کے امکانات روشن کرنے کے، آپ ہماری نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں والدین سے بیزار کر رہے ہیں اور والدین کا گستاخ بنا رہے ہیں. تو ہمیں ایسا کلچر، ایسا ادب اس کو فروغ دینا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں جو ہماری پرانی قدریں تھیں، جس میں والد واقعتاً ایک گھر کا صاحبان تھا، سربراہ تھا، کفیل تھا، اور اس کی رٹ مانی جاتی تھی. ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اسلام نے بھی جو حدود جو حقوق متعین کیے ہیں والدین کے، جو احترام ان کا
طرح دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور والد کے والدہ کے تمام حقوق اس میں اسلام نے واضح کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک باپ کی دعا جو بچوں کے حق میں کی جاتی ہے رد نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں جو والدین کا مقام ہے وہ بچوں کو بتانا ہوگا۔ ہم دوسری طرف میں عرض کروں گا والدین کو بھی کہ ہم بطور والدین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کوئی فوجی آفیسر بنے، بہت کچھ بنے، لیکن ہم انہیں دین کی تعلیم کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ جب تک ہم دین کی تعلیم کو زندہ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو ان کے اندر تعلیمی جو دین کی تعلیم کے حوالے سے رجحان ہے وہ پیدا نہیں کریں گے، تو آپ پھر ڈاکٹر انجینئر تو بنا لیں گے، آپ ایک اچھا مسلمان، ایک فرما بردار بیٹا نہیں بنا سکیں گے اسے۔ بالکل۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ دنیا کی تعلیم بھی دیں، لیکن جو بیسک دین کی تعلیم ہے وہ ضرور دیں بچوں کو۔ ان کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ تمام ایک ماحول گھر کے اندر ایسا رکھا جائے جس میں ان کی تربیت ہو۔ جی ناصر اقبال صاحب، میں آپ سے اس بات پر مطمئن ہوں کافی کہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے، والدین کی جانب سے بھی یہ کچھ ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کسی بھی ان کے بچوں کی، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر ان کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے یونیورسٹی میں، وہ آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، تو ان پر جو ہیں یہ جو والدین ہیں، کچھ والدین نظر بھی نہیں رکھتے اس حوالے سے کہ ہمارے بچے واقعی پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی جو ہوتی ہے ان کا دو دروازے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خراب ہونے کا دروازہ، دوسرا ہوتا ہے اچھائی کا دروازہ، جو آپ اپنے آپ کے حساب سے۔ لیکن والدین کی اگر بات کریں تو اس میں لیکنس یہ بھی آ رہی ہے سامنے کہ والدین جو ہیں بچوں سے پوچھنے تک نہیں آتے، ان پر نظر بھی نہیں رکھتے کہ وہ آؤٹ آف سٹی میں یونیورسٹی میں ہے کہ ان کی جو ہے صحبت ہے، ان کی جو کمپنی ہے وہ کس کے ساتھ کرتے ہیں، کیا کرتے کیا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے والدین کو؟ جی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ والدین بھی اپنا رول پلے نہیں کرے جو انہیں کرنا چاہیے۔ آج سے آپ 2 دہائیاں یا 3 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو والدین تربیت کرتے تھے اپنے بچوں کی کہ بیٹھ کے پانی پینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور اس طرح کی جو اتنی بنیادی تربیت گھر سے ملتی تھی بچوں کو۔ نانیاں دادیاں ہوتی تھیں، وہ بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں بڑی سبق آموز، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے بدقسمتی یہ کہ ہماری تعلیم بھی اسمارٹ فون پر منتقل ہو گئی ہے، اور اسمارٹ فون تو ایک تاریک رستہ ہے، گمراہی کا رستہ ہے، اس میں سارے آپشن اچھائی اور برائی سارے سامنے ہیں، لیکن بچے چونکہ اتنے میچور نہیں ہوتے، اتنے بالغ نہیں ہوتے، ہم ان کے ہاتھوں میں جو اسمارٹ فون ہم نے دے دیے ہیں، اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بہت ساری جو چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، یہ ایک معاشرے کے اندر ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے ایجوکیشن دینی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم نے جو اس کے ساتھ خرافات سامنے آ رہی ہیں ان کا رستہ ہم نے کس طرح روکنا ہے۔ حکومت کے پاس بھی ایسے ماہرین موجود ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ موجود ہیں، تو آپ ایسے اقدامات کریں کہ آپ جو فاسٹ سائٹس ہیں، جو اس طرح کا جو مواد جو نہیں آنا چاہیے بچوں کے سامنے وہ نہ آنے پائے۔ دوسری بات ہے کہ آپ اپنے میڈیا کے تھرو، ڈراموں کے تھرو، اپنی کہانیوں کے تھرو، اخبارات کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ اسلام کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو جس طرح ایک نظام خاندان جو ہمارا اصل اسلام نے جس کا تصور دیا ہے، وہ نظام خاندان ہی اصل میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہم اس سے بہت دور آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی پہلے کالم مکمل کیا ہے کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ آج سے 2 دہائیاں یا 3 دہائیاں پہلے گھروں میں 2 بیڈ روم ہوتے تھے، اسی میں ساری فیملی، سارا خاندان سما جاتے تھے۔ اب ہم نے پرائیویسی کے نام پر الگ الگ کمرے دے دیے ہیں، بچوں کو تنہا کر دیا ہے، اور تنہائی میں وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرا شیطان ہوتا ہے، جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو شیطان آپ پر زیادہ حملے کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان کیا ہے۔ تو ایز اے سوسائٹی، ایز اے معاشرہ، ایز اے اسٹیٹ ہمیں بہت ساری چیزوں پہ مل بیٹھنا چاہیے، سر جوڑنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان مسائل کا سدباب کیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم بیٹھتے نہیں ہیں، ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے، مکالمہ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ایشوز چیخ کر، سر اٹھا کر، سر پٹک کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مزار پاکستان والا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جی، ایک شہرت پسند لڑکی نے پوری ریاست کو رسوا کر دیا ہے،
اور وہ مظلوم بن کے بیٹھی ہوئی ہے. ہوں مظلوم تو میری ریاست ہے, میری ماں ہے ہوں جس کے ساتھ اس نے اتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے. ہوں تو بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے اس کے بعد بھی ہوں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے پاس اختیار اور اقتدار ہے ہوں وہ نہیں بیٹھیں گے. ہوں بیٹھنا چاہیے, ہوں بیٹھنا چاہیے اور اس کے محرکات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا بلا ہے, کیا فتنہ ہے. ٹک ٹاک ہوں کی اس طرح کی ایپس کیوں ہم نے اپنی زندگی, ہم کیوں ان کے رحم و کرم پہ ان ایپس کے ہم رحم و کرم پر کیوں ہیں, ہوں ہمارے بچے, ہمارا معاشرہ. ہوں یہ زندگی کی ضرورت ہیں ہوں چیزیں, ہوں لیکن زندگی کے لیے ناگزیر نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے, ہوں آپ ان خواہشات کے پیچھے, ان خواہشات کی جب غلامی کریں گے تو ہوں پھر آپ کے معاشرے کے اندر اسی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. آج ایک چھوٹا سا واقعہ, یہ ٹریلر ہے آپ کے لیے ایز اے اسٹیٹ, ہوں لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ اس کے باوجود ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, وہ بیدار نہیں ہوں گے, ہوں وہ نہیں بیٹھیں گے, وہ اس کا کوئی مستقل سدباب نہیں کریں گے. ہوں میں نے بھی سنا, بار بار آپ نے بھی سنا ہوگا, کئی دفعہ یہ ٹک ٹاک بند ہوئی اور کئی دفعہ یہ کھل دوبارہ گئی ہے, بالکل بحال ہوئی. بالکل. تو ریاست ایک ماں ہے, اس کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کیسا ماحول دینا ہے. ہوں میں بڑے احترام سے کہوں گا کہ عدالتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے ہوں کہ وہ اس کو بحال کریں. یہ اچھا سر, ریاست ایک کا ایک ایک استحقاق ایک ہے. آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. یہ فرمائیے گا کہ آپ تو ہیومن رائٹس میں ہی کام کر رہے ہیں, آپ کی وہ تنظیم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مرکزی صدر بھی ہیں. اس کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں نے پہلے عرض کیا, ہوں جو آپ مینار پاکستان کی بات کریں, نہیں, یہ جو خانپور میں جو واقعہ ہوا ہے, جو بیٹے نے والدین کو جو ہے گھر سے نکالا, اس کے ساتھ ساتھ قتل کی دھمکی بھی دی ہے, لیکن پولیس نے جو ہے اس بیٹے کو جو ہے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا ہے, اور جو والدین ہیں وہ واپس گھر بھی پہنچ گئے. لیکن کیا وہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ والدین جو ہیں پھر سے سیکیور ہی ہوں گے اور یہ بندہ جو ہے لاک اپ کے پیچھے ہی ہوگا؟ تو اس حوالے سے ہیومن رائٹس کیا کر سکتی ہے, کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ آخری میں آپ سوال کو ہے سر. میں آپ کو کہتا ہوں, ہوں پولیس کو چاہیے میرٹ پہ کام کرے, ہوں چلان مرتب کرے, ہوں ٹھیک ہے, ہوں اور عدالت میں لے کے جائے. ہوں اب معاملہ آ جائے گا عدالت میں, ہوں اس میں پولیس بھی بے بس ہے, میں بھی بے بس ہوں, آپ بھی بے بس ہیں. جی یہ عدالت کا جو نظام ہے, انصاف کا جو نظام ہے, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ہوں تحریک انصاف نے جو نعرہ لگایا تھا ہوں کہ ہم جو نظام عدل ہے, نظام انصاف ہے, اس میں اصلاحات کریں گے, ہوں وہ نہیں ہوئی. ہوں کرنے کی اشد ضرورت ہے ہوں فی الفور. پولیس کا کام ہے ملزم کو گرفتار کرنا, ہوں اس کا چلان تیار کرنا. ہوں ہاں, اس میں شکم نہیں ہونا چاہیے, کوئی کمزوری نہیں, کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے. ہوں اب آگے وکلا نے آپس میں آرگومنٹ کرنے ہیں, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ہوں عدالتوں کو چاہیے کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھے, ہمارے معاشرے کی بگڑتی ہوئی قدروں کو دیکھے, ہوں انسانیت کو دیکھے, اخلاقیات کو دیکھے, اور اسپیڈی فیصلے کرے. ہوں ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے صحیح. جو معاشرے میں خلفشار کا باعث بن رہے ہیں, ہوں جو ہماری اقدار کو بلڈوز کر رہے ہیں, ان کو روند رہے ہیں. ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بچہ اٹھ کے, آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا معروف واقعہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بیٹا حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد میری اجازت کے بغیر ہوں میرے پیسے نکال لیتے ہیں اور خرچ کر لیتے ہیں. ہوں تو سارا معاملہ آپ نے سنا ہوگا. ہوں وہ ایک سبق ہے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہارا مال استعمال کر سکتا ہے, خرچ کر سکتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, ہوں اور اس کی پوری شاعری انہوں نے سنائی والد نے, سارا کچھ ہمارے لیے ایک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. ہوں جی ناصر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم نے آپ کو یہ ایک ایشو تھا, یہ خبر تھی جو کہ آپ کو ہم نے رحیم یار خان کی تحصیل ہے خانپور, جہاں پر جو ہے ایک سگے بیٹے نے اپنے والدین کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر سے بھی باہر نکال دیا, صرف اور صرف ملکیت کے حساب سے, پراپرٹی کے حساب سے. پراپرٹی ساری زندگی یہاں پر نہیں رہتی, ہم یہاں پر پوری زندگی یہاں پر نہیں رہیں گے, ہمیں جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے, اور یہ بھی حساب کتاب ہے کہ والدین کی اہمیت کیا ہے اور ہم نے ان کو کتنی اہمیت دی. اس حوالے سے دوسری بھی خبر ہم شامل کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। नाज़रीन, वफ़क़े से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि जो खानपुर में जो वाक़या पेश आया उसके साथ साथ जो तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस जो हैं 2021 के तहत जो हैं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, और उसके साथ साथ जो बेटे हैं उनको जो है इन्होंने गिरफ्तार करके वालिदैन को जो है अपने घर में शिफ्ट कर दिया है। ये इस मसले पर हमने गुफ्तगू की, इस हवाले से हम दूसरी खबर जो है वो भी पाकपतन से हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे कि जहाँ पर स्कूलों में जो है तालिब इल्मों से जिबरी मशक्क़त और मजदूरी करवाने का सिलसिला जारी है। हेड मास्टर्स और मास्टर्स ने जो है वहाँ पर बच्चों को बुलवा के स्कूल की सफाई करवाई, और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो है बाथरूम भी यहाँ तक के जो है इन मासूम बच्चों से जो है सफाई करवाई। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट्स। स्कूलों में तालिब इल्मों से जिबरी मुशक्कत और मजदूरी करवाने का सिलसिला ना रुक सका। पाकपतन के गवर्नमेंट हाई स्कूल फरीदकोट में बच्चों से बाथरूम, स्कूल की सफाई और मुशक्कत की फुटेज मीडिया ने मौसूल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल फरीदकोट में हेड मास्टर और असातिज़ा बच्चों से मुशक्कत करवा रहे हैं। बच्चों से बाथरूम साफ करवाने के साथ साथ पूरे स्कूल की झाड़ू भी लगवाई जा रही है। अहले इलाका और बच्चों ने इंकशाफ किया है कि हेड मास्टर और असातिज़ा रोजाना की बुनियाद पर बच्चों से जबरी मुशक्कत लेते हैं और बाथरूम साफ करवाते हैं। जो तालिब इल्म बाथरूम साफ ना करे और काम ना करते हैं, इस पर तशद्दुद किया जाता है। अहले इलाका ने कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, स्टार न्यूज़, पाकपतन। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी पाकपतन से, जहाँ पर जो मासूम बच्चे हैं स्कूल की सफाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वहाँ पर बाथरूम भी जो है वहाँ पर वो बच्चे जो हैं, वो मासूम बच्चे जो हैं वो वहाँ पर साफ़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर जो सफाई का अमला वहाँ पर रखा जाता है, पियोन भी रखा जाता है, लेकिन ये है कि वहाँ पर अलमिया ये है कि वहाँ पर जो है वहाँ पर दूसरा कोई भी अमला जो है आपके सामने नहीं नजर आएगा। ये स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बच्चे जो हैं ये जो है वाशरूम जो है बाथरूम वो भी साफ़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं स्कूल की सफाई कर रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है समीला। अस्सलाम वालेकुम समीला। जी वालेकुम सलाम जी जी समीला, ये पाकपतन में जो है ये वहाँ पर स्कूल की जो सफाई की जा रही है वो वहाँ पर तालिब इल्म कर रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन के स्कूलों में तालिब इल्मों से जबरी मुशक्कत और मजदूरी करवाने का सिलसिला ना रुक सका है। गवर्नमेंट हाई स्कूल फरीदकोट में बच्चों से बाथरूम और स्कूल की सफाई और मुशक्कत की फुटेज स्टार न्यूज़ को मशहूर हो चुकी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल फरीदकोट में हेडमास्टर और उस्ताजा बच्चों से मुशक्कत करा रहे हैं और बच्चों से बाथरूम साफ कराने के साथ साथ पूरे स्कूल में झाड़ू भी लगवा रहे हैं। अहले इलाका ने बताया कि हेडमास्टर और उस्ताजा रोजाना की बुनियाद पर बच्चों से जबरी मुशक्कत और बाथरूम साफ करवाते हैं। अहले इलाका ने कमिश्नर साहिवाल और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कयूम साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये खतून अव्वल बुशरा बीबी के मियां खावर माने का अब का बाई गाँव है जी। अच्छा समीला, ये भी फरमाइएगा कि ये क्या वहाँ पर अमला नहीं मौजूद है जो स्कूल को साफ रखता है, पियोन वगैरह होते हैं, वो नहीं है अमला वहाँ पर जो बच्चों की सफाई की जा रही है? जी कयूम साहब, ये चंद दिन पहले पाकपतन के एक गांव 85D में भी ऐसा वाकया पेश आया था। इसके बावजूद जिले इंतजामिया और सीओ एजुकेशन के जी कान तक न आई जी। अच्छा ये समीला, ये इतना बड़ा स्कूल है, ये कैसे बच्चे साफ कर रहे हैं इस स्कूल को? क्या वहां पर जो हेड मास्टर्स हैं उनका कोई मौकफ आया है आपके सामने कोई पेश? जी कयूम साहब, हेड मास्टर का मौकफ लेने के लिए कॉल की गई तो उन्होंने अटेंड नहीं की। इसके बाद हमने सीओ एजुकेशन का मौकफ लेने के लिए कॉल की तो उन्होंने अपनी कॉल बिजी कर दी। जी समीला, ये आप सही कह रहे हैं कि हमने भी कोशिश की कि हम भी जो है इनसे रब्ता करें। हमने डीसी को भी यहाँ तक कॉल की और उसके साथ साथ जो एजुकेशन का सीईओ होता है उनको भी कॉल करने की कोशिश की, यही जानने की कोशिश की कि मौक़िफ़ आए इंतज़ामिया का, वहाँ की इंतज़ामिया का, कि वो स्कूल में आखिर ये हो क्या रहा है, बच्चे क्यों सफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये हुआ कि वहाँ पर जो सीईओ हैं उन्होंने भी मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ डीसी जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं वहाँ पर उन्होंने भी जो है मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। ये चीज़ें अगर मौक़िफ़ आ जाता, क्योंकि डीसी डिप्टी कमिश्नर का यही काम होता है या सीईओ का भी यही काम होता है कि इन चीज़ों को लुक आफ्टर करे। अच्छा ये फरमाइएगा कि वहाँ पर ये भी खबरें आ रही है कि अगर जो बच्चा सफाई नहीं कर रहा था तो उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा था?
جی بالکل، کچھ ہے نا ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہے نا بچے اگر کام نہیں کرتے، صفائی نہیں کرتے تو اسکول کے ٹیچر بچوں پر تشدد بھی کرتے ہیں. جی اچھا، اس اسکول میں اساتذہ جو اگر ان کی بات کریں کیا وہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں؟ جی اس کے لیے نا ہم نے جو کوشش کی ہے معلوم نہیں ہو سکتا یہ. اچھا، یہ معلوم نہیں ہوا ہے. اچھا، یہ بھی فرمائے گا کہ کیا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر جو ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر، انہوں نے اس واقعے کی جو ہے نوٹس لیا ہے، واقعے کا کوئی نوٹس لیا ہے، کوئی ہیڈ ماسٹرز کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ جی قیوم صاحب 2-3 دن پہلے ہمارے پاک پتن کا ایک نواحی گاؤں ہے 85 ڈی، وہاں پر بھی پرائمری اسکول میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اس کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم صاحب کے نوٹس میں دیا، لیکن کوئی کارروائی سامنے نہیں آ سکی. لیکن یہ تو سرکاری ہائی اسکول ہے. سرکاری ہائی اسکول میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سرکاری جو ہائی اسکول ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ان کی بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے بہت. یہ چھوٹا اسکول نہیں ہوتا ہے، ان کی بلڈنگ چھوٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ معصوم بچے جو ہے اسٹار نیوز کی ایکسکلوزیو اسکرین پر ہم دکھا رہے ہیں ناظرین کو کہ یہ بچے جو ہیں یہ واش روم بھی خود صاف کر رہے ہیں، ان کی ایج دیکھو، عمر دیکھیں، یہ کام کروا رہے ہیں وہاں سے. اچھا، تو یہ بھی فرمائے گا کہ عوام کا کیا مطالبہ ہے، عوام کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی قیوم صاحب، یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ ہیڈ ماسٹر کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو معطل کیا جائے. ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ جی ہم نے بار بار ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم صاحب کو بتایا ہے، لیکن وہ ہے نا سننے کو تیار ہی نہیں ہے کسی بات کو. جی سمیلہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی پاک پتن سے، جہاں پر جو ہے اسکول، جو ہائی اسکول ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، وہاں پر صفائی کا عملہ، جو صفائی کرتا ہے ان کا الگ ایک کام ہوتا ہے، وہ جو ہے موجود نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے جو ہیں وہ وہاں پر صفائی کر رہے تھے. اور دوسری بار یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ وہاں پر جو بچے انکار کر رہے تھے صفائی کے حوالے سے، یہ ظاہری باتیں چھوٹے بچے ہیں اور کسی کو یہ کام اچھا لگا ہوگا اور کسی کو نہ بھی لگا ہوگا، لیکن کسی بچوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ کیونکہ ہر بچہ جو ہے گھر کی صفائی تو نہیں کرتا، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم نہیں کریں گے، تو اس کے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے جب انتظامیہ سے کہا کہ ہم کوشش کی کہ ہم ان کا موقف لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نوٹس بھی لیں ڈی سی کے حوالے سے، تو ڈی سی جو ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب نے انہوں نے انکار کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے پھر سے کوشش کی کہ ہم سی او کو جو ایجوکیشن کا ہے ان کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیں، لیکن انہوں نے بھی جو ہے موقف دینے سے انکار کر دیا. یہ ہم نے آپ کو خبر دکھائی. اور ایک اور بھی خبریں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ خبر جو ہیں یہ ہیں جھنگ سے، اور جھنگ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر جو یونین کاؤنسل کی جو بلڈنگ ہے، سرکاری عمارت ہے، وہ خستہ حالی کا شکار ہے. وہاں پر جو فنڈز آتے رہے وہ پتہ نہیں کہاں پر یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے کچرا کنڈی بن گیا ہے. علاقہ مکین جو ہے وہ بھی وہاں پر کچرا پھینکتے ہیں، لیکن انتظامیہ یہاں پر جو ہے وہ خاموش لگی پڑی ہے. ضلع انتظامیہ بھی صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہیں. اور یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اسٹار نیوز کی جو ہے اسکرین پر. اس پر ہم آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں، اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. جنگ کے علاقہ منڈی شاہ جیونا کے فیلڈ نمبر 25 مہار والی منڈی شاہ جیونا کا احاطہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں تبدیل. دکاندار اور اہل محلہ اپنا کوڑا فیلڈ نمبر 25 کے احاطہ میں پھینکنے لگے، جس کی وجہ سے نہ صرف گندگی اور بدبو سے لوگوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے، تو وہیں مختلف موذی امراض بھی جنم لے رہے ہیں. فیلڈ نمبر 25 کی بلڈنگ بھی مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے، کمروں کی چھتیں گر چکی ہیں اور رہی سہی بلڈنگ بھی کسی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے. یہ خستہ بلڈنگ کسی بھی وقت کسی بڑے جانی نقصان کا سبب بن سکتی ہے. ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی اور اس فیلڈ نمبر 25 کی لاکھوں روپے آنے والی گرانٹیں بھی کسی کام نہ آ سکیں. علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر فیصل آباد اور ڈپٹی کمشنر جنگ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ قاضی محمد صفدر، سٹار نیوز، جنگ. جی ناظرین، آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی جو کہ جنگ سے تھی. وہاں پر جو ہے
یونین کاؤنسل کی جو بلڈنگ ہوتی ہے یہ ایک اہم ادارہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ضلع انتظامیہ ہیں وہ اس پر کوئی بھی جو ہے نظر نہیں رکھ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فنڈز آتے ہوں گے وہ بھی پتہ نہیں کہاں پر استعمال ہوتے رہے ہوں گے. یہ آپ اسٹار نیوز کی ایکسکلوزیو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ کتنا کچرا کنڈی بن گیا ہے وہاں پر. لیکن جو سرکاری عمارت ہے وہاں پر کچرا کنڈی میں جو ہے تبدیل ہو گئی ہے، اور ضلع انتظامیہ بھی جو ہے کاغذی کارروائی تک ہی محدود ہیں. علاقہ مکین جو ہیں وہاں پر کچرا پھینکنے میں مصروف ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ جو ہے ان کو روک تھام نہیں کر رہی ہے، ان کو جو ہے کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں پر کچرا نہ پھینکیں، کیونکہ سرکاری عمارتیں وہاں پر کچرا پھینکنا ممنوع ہوتا ہے. لیکن ممنوع ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر جو ہے لوگ جو ہیں کچرا بھی پھینک رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر جو ہے گفتگو بھی کریں گے جنگ سے کہ وہاں پر جو ہے کیا صورتحال ہیں، اور دیکھیں گے کہ وہاں پر ان کا کیا موقف ہے. لیکن اب ہم آپ کو بتاتے چلے کہ پنجاب سے کہ وہاں پر جتنوں کو بھی جو ہیں ہم جب بھی ٹیلی فون لائن پر لیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے، کیونکہ ان کے پول جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم میڈیا پر جو ہے ہماری حقیقت سامنے آ جائیں. تو اس حوالے سے ہم مزید جانتے ہیں کہ وہاں پر جنگ میں جو یہ بلڈنگ جو ہے یہ کس کے قبضے میں ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیوں خستہ حالی کا شکار ہے. اس حوالے سے ہم ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ نمائندہ جنگ سے قاضی محمد. السلام علیکم قاضی محمد. جی وعلیکم السلام سر. یہ جو فیلڈ نمبر 25 مہار والی منڈی شاہ جمعہ کے دفتر شہر کے درمیان واقع ہے، جس کی چار دیواری ہے اور بلڈنگ بھی جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے، جو کسی بھی وقت کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے. دکاندار اور اہل محلہ نے جو اپنا کوڑا کرکٹ ہے وہ فیلڈ نمبر 25 کے احاطہ میں پھینکتے ہیں. گندگی اور بدبو کی وجہ سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی موذی امراض بھی جنم لے رہے ہیں. فیلڈ نمبر 25 کی جو ہے لاکھ روپے آنے والی گرانٹ وہ بھی کسی کام نہ آ سکیں، لیکن ضلعی انتظامیہ نے جو بھی ہے وہ آنکھیں بند کر لی ہیں. جی اچھا قاضی محمد، یہ فرمائے گا یہ کب سے جو ہے یہ بلڈنگ جو ہے سرکاری عمارت ہے، تحصیل کونسل ہے، یہ کب سے خستہ حالی کا شکار ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ یہ سر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے منڈی شاہ جمعہ، یہ سابق وفاقی وزیر داخلہ مخدوم سید فیصل صالح، سابق سفیر سیدہ عابدہ حسین اور موجودہ صوبائی وزیر رائے تیمور اعجاز خان بٹی کا آبائی شہر ہے. اور اس بلڈنگ کی جو ہے تقریباً عرصہ 7-8 سال سے جو ہے یہی حالت ظاہر ہے. جی اچھا یہ فرمائے گا یہ خستہ حالی کا شکار کیوں ہے، وہاں پر کچرا کنڈی کیوں ہے، کیا ضلع انتظامیہ کے پاس فنڈز نہیں ہے، کیا بتا رہے، کیا موقف دے رہے ہیں وہ؟ فیلڈ نمبر 25 کے جو سیکٹری ہیں ان کے مطابق جو ہے فنڈ بھی کافی آتے ہیں، لیکن فنڈ جو ہے وہ یونین کونسل پہ استعمال نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے اپنا کوڑا کرکٹ یہاں جو ہے وہ فیلڈ نمبر 25 کے احاطہ میں پھینکتے ہیں. اچھا وہاں پر منتخب نمائندے کون سے، کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر؟ یہ جو ہے صوبائی وزیر رائے تیمور اعجاز خان بٹی صاحب، یہ آزاد سیاسی کامیاب ہو کر جو ہے وہ تحریک انصاف میں شمولیت کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وفاقی وزیر کا جو ہے قلمدان سنبھالا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان جو ہے وہ ان کا بھی یہ جو ہے حلقہ بنتا ہے، لیکن ضلعی انتظامیہ نے جو ہے وہ اس طرح کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی. لیکن اگر ضلع انتظامیہ نہیں دے رہی ہے تو یہ ان کا بھی تو کام ہے نا، منتخب نمائندے یہ ووٹ کس کام کے لیے لیتے ہیں؟ یہ اسی لیے کام کے لیے تو لیتے ہیں کہ یہ کم سے کم اگر عوام کو سہولتیں نہیں دی جا رہی، کم سے کم یہ جو سرکاری بلڈنگز ہیں ان کو تو ریلیف دیں، کم سے کم یہ تو کچرا کنڈی سے ان کو تو بچانا چاہیے. تو منتخب نمائندے نہیں آتے حلقے میں؟ جی بالکل، یہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کا جو ہے ہفتے میں ایک بار یہیں سے گزرنا ہوتا ہے، اور اسی شہر سے گزر کر اسی فیلڈ نمبر 25 سے گزر کر وہ آگے جاتے ہیں. اچھا یہ فرمائے گا کیا وہاں پر اب عوام کیا کہہ رہی ہے اس حوالے سے؟ عوام تو کچرا کنڈی وہ خود ہی پھینک رہی ہے وہاں پر، اور عوام تو کیا کہیں گی، لیکن یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ وہاں پر کیا کہہ رہی ہے، ان کا کیا موقف ہے؟ شہریوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ہے کہ یہاں جو ہے کچرا کنڈی سے جو ہے کافی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ نے کے نوٹس میں ہونے کے باوجود فیلحال کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. جی قاضی محمد آپ ہمارے ساتھ جنگ سے موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، ہم نے آپ کو یہ آج اس پروگرام میں جو ہے ایشوز پر بات کی، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہیں کون کون سے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن آج جو
ایک میں کہتا ہوں، اب میں تو اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کیسے اولاد جو ہیں وہ بڑے ہو کر جو ہیں والدین کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں، یہاں تک کہ قتل کی دھمکی بھی دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر سے بھی نکال دیتے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا یہ حال ہے، لیکن میں یہی کہوں گا ان اولاد کو، ان کو بھائی خدا کی خوف کرے، اور اپنی جنت، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ جنت ہوتے ہیں اور وہ عبادت ہوتی ہیں ہماری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس عبادت کو جو ہے رائیگاں نہ کریں، اس جنت کو جو ہے رائیگاں نہ کریں، ان سے دعائیں لیں، ان سے پیار کریں، ان سے کچھ سیکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پر رکھ کر آپ کسی نہ کسی ایشو کو اٹھا کر، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر، کسی نہ کسی بات پر جو ہے اٹک کر جو ہے آپ جو ہے اپنے والدین کو جو ہے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا کہ والدین کی عزت کریں، کیونکہ والدین ہیں تو جہان ہے، اور والدین زندگی ہیں اور جنت بھی ہیں، اس لیے ہم سب کو والدین کی جو ہے قدر کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ کل اس پروگرام میں جو ہے پھر سے کسی ایشوز پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔